अच्छे अखलाक क्या है और इस्लाम कैसे इन अच्छे अखलाक की तालीम देता है। और मैंने बताया कि ये अच्छे अखलाक दूसरे मजहबों में भी पाए जा सकते हैं, लेकिन जिस परफेक्शन के साथ इस्लाम ने तालीम दी है वो कहीं और नहीं है। इसका चैलेंज है। सबसे पहला जो समझ लें कि अखलाकियात में जो पहली सिफत है, जो पहली क्वालिटी है, वो है सब्र, पेशेंस। सब्र का मतलब क्या है? देखिए, कुरान करीम ने एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा भी नहीं, 90 मर्तबा, कम से कम 90 मर्तबा सब्र के बारे में गुफ्तगू की है कुरान ने। तो सब्र की ये अहमियत है। सब्र कहते किसे हैं? सब्र कहते हैं कि किसी चीज से जो कि इंसान के लिए बुरी हो या उसको बुराई की तरफ ले जा सकती हो, उससे रुक जाना, अपने आप को रोक लेना, यह है पेशेंस, सब्र। एक आदमी को गम लाहिक हुआ, मसलन खानदान में मौत हो गई या चोरी डाका पड़ गया, घर में कुछ भी हुआ, और उसने कहा कि ठीक है, अल्लाह का दिया हुआ माल तो उसने वापस ले लिया। उसने दिया एक तरीके से, लिया दूसरे तरीके से, अल्लाह ने जान दी थी, जान ले ली। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने अपनी जिंदगी के अंदर सब्र को ऑब्जर्व किया है, सब्र को इख्तियार किया। लेकिन इस लेवल तक पहुंचने के लिए तरीका क्या है? एक इंसान सब्र कैसे करता है? इस्लाम ने उसका जो मैकेनिज्म बताया है वो किसी और मजहब और धर्म ने नहीं बताया। पॉइंट ये है, वरना सब्र हर जगह आपको हो सकता है कि वेदों में सब्र की तलकीन मिल जाए, हो सकता है कि आपको बाइबल में मिल जाए, बल्कि बाइबल में है मौजूद। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब्र दूसरे धर्मों में या इंसान कहीं अगर मुसलमान नहीं तो साबिर नहीं हो सकता, सब्र नहीं कर सकता, नहीं, वो करता है। लेकिन सब्र को डेवलप कैसे करते हैं, उसका जो परफेक्ट मैकेनिज्म है वो इस्लाम देता है, और वो है रोजा। रोजे के जरिए आप सब्र का तरीका डेवलप करते हैं। क्योंकि रोजा किस चीज का नाम है? रोजा नाम है जो चीजें आपकी जिंदगी में जायज हैं उनसे रुकना, ताकि जो चीजें जायज नहीं है आप उनसे आसानी के साथ रुक सकें। अल्लाह ताला ने खाने पीने को और इसी तरीके से जो इज़्दिवाजी ताल्लुकात हैं उनसे रोजे की हालत में बचने का क्यों हुक्म दिया? हालांकि ये तीनों चीजें जायज हैं, खाना भी जायज है, पीना भी जायज है, इज़्दिवाजी ताल्लुकात भी जायज है मियां बीवी के दरमियान। इसके बावजूद अल्लाह ने इन तीनों चीजों को रोजे की हालत में हराम करार दे दिया। तो अगर आपने हलाल चीजों से 30 दिन तक अपने आप को रोक लिया दिन में रोजे की हालत में, तो हराम चीजों से रोकने की ट्रेनिंग खुद ब खुद हो जाएगी। यह है सब्र की ट्रेनिंग। तो रोजे का जो मकसद है वो सब्र और तकवा पैदा करना है। सब्र इस तरीके से पैदा होता है। अब आप ये कहें कि जी रोजा जो है वो तो ईसाइयों में भी होता है, वो भी रोजा रखते हैं, हिंदू भी रखते हैं, यहूदी भी रखते हैं, तो उनके रोजे की हकीकत आप देख लें। ईसाइयों के यहाँ ईस्टर संडे से पहले 40 दिन तक के रोजे रखना रिकमेंडेड है, जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ 30 रोजे रखना जरूरी है। एक आदमी, एक आम मुसलमान जो नमाज नहीं पढ़ता, रोजा जरूर रखता है, मस्जिद रमजानों में आबाद हो जाती है। आप जरा किसी से, आम मुसलमान से ये कहिए कि ईशा की नमाज के बाद 20 रकतें पढ़नी है भाई, शव्वाल में नहीं पढ़ेगा, लेकिन रमजान में वो 20-20 रकतें पढ़ता है। अगर 40 होती तो 40 भी पढ़ता। क्यों? इसलिए कि रमजान में उसने अपने सब्र के लेवल को अपग्रेड कर दिया रोजे की बरकत से। और यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिकमेंड किया है कि रमजान के बाद फिर शव्वाल में भी 6 रोजे रखो, उसके बाद भी हफ्ते में 1 आध रोजा रखते रहो, ताकि वो जो मोमेंटम आपने क्रिएट किया है रमजान में वो मोमेंटम बाकी रहे। हमारा मसला ये होता है कि हम उस मोमेंटम को तोड़ देते हैं, सिर्फ रमजान के रमजान रोजा रखते हैं। ईसाइयत में क्या है, 40 दिन रोजा रखना रिकमेंडेड है, जरूरी कुछ नहीं है। तो जो इनकी रिलीजियस क्लर्जी है, जो रिलीजियस क्लास है, बस वही रखते हैं, बाकी आम आदमी रोजा नहीं रखता। अच्छा, जो रखते हैं उसकी भी आप कैफियत सुन लें। रोजे की हालत में आप पानी और जूस पी सकते हैं। अब कोई पूछे कि भाई ये कैसा रोजा है जिसमें पानी भी पिया जा सकता है और जूस भी पिया जा सकता है? तो फिर रोजे का जो मकसद है कि सब्र को एलिवेट करना, वो मकसद कभी भी आप अचीव नहीं कर पाएंगे। यहूदियों के यहाँ 6 रोजे हैं पूरे साल में। 2 रोजे 25 घंटे के होते हैं और 4 रोजे डॉन टू डस्क, यानी सुबह से लेकर शाम तक के। जैसे मुसलमान रोजा रखते हैं ऐसे यहूदी भी रखते हैं। उनके यहां कुछ खाना पीना नहीं हो सकता। लेकिन साल में सिर्फ 6 रोजे हैं और ये रोजे अलग अलग दिनों में हैं। तो अगर वो अपने उस सब्र के पैमाने को एलिवेट करना भी चाहें तो वो जैसे ही ऊपर जाएगा एकदम नीचे आ जाएगा। क्योंकि एक दिन रोजा रखा, 25 घंटे भूखे रहे, उसके बाद फिर 25 दिन गायब, फिर उसके बाद 25 दिन भूखे रहे, फिर उसके बाद 100-150 दिन गायब। तो कोई भी चीज अगर
حاصل ہوتی ہے تو وہ کنسسٹنسی کے ساتھ حاصل ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوگا کہ آپ ایک دن 25 گھنٹے بھوکے رہیں اور اچانک آپ کہیں کہ جی میرے اندر صبر پیدا ہو گیا. یہ نہیں ہوگا. آپ کو 30 دن روزہ رکھنا پڑے گا, اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً روزہ رکھنا پڑے گا, تب جا کر آپ صبر کے اس پیمانے یا اس معیار تک پہنچ سکتے ہیں جس معیار کا مطالبہ اسلام کرتا ہے, جو معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی تھی کہ بعض مرتبہ کئی دن روزے ہو جاتے تھے اور میں سمجھتی تھی کہ اس مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے کے پورے مہینے روزے میں رہیں گے. تو اسی لیے قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم. روزے کا مقصد کیا ہے؟ صبر. تو جو آدمی اتنی کثرت سے روزہ رکھے گا اس کے صبر کا معیار کتنا بلند ہوگا, اور جس کے صبر کا معیار اتنا بلند ہو تو پھر اس شخص کے اندر کبھی بھی برائی پیدا نہیں ہو سکتی. اگر ایک آدمی صبر رکھتا ہے اپنے اندر تو وہ غصہ نہیں ہوگا, وہ غضبناک نہیں ہوگا, وہ دوسروں سے جلے گا نہیں, اس کے اندر حسد نہیں ہوگا, اس کے اندر کبر نہیں ہوگا, وہ دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. تو اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اخلاق کے اعلیٰ ترین پیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اخلاق کا اعلیٰ ترین سٹینڈرڈ اور اعلیٰ ترین پیمانہ ہے. تو یہ اخلاق کی یعنی عمدہ اخلاق کی پہلی چیز ہوئی جس کو ہم نے صبر کہا. دوسری چیز ہے پاکیزگی اور حیا, ماڈسٹی جس کو کہتے ہیں. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوسرے مذہبوں میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ کچھ لوگ ذرا ابھی جوائن ہوئے ہیں اور بعض مرتبہ لوگ شارٹ کلپ بھی چلا دیتے ہیں. تو میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوسرے مذہبوں میں حیا اور پاک دامنی کی بات نہیں ہے, لیکن جس لیول پر اسلام میں اس لیول میں کہیں نہیں ہے, اور جس لیول پر مسلمانوں میں ہے اس لیول پر بھی کہیں نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں صبر کی کمی ہو لیکن حیا اور پاک دامنی کی کمی نہیں ہے. یہ پوری دنیا اس کی وٹنس ہے آج کے دور میں. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ دنیا کو اگر حجاب سے پرابلم ہے تو وہ مسلمانوں کو نہیں ہے. مسلمان تو ماشاءاللہ مسلم خواتین حجاب کرتی ہیں, ایک بڑی تعداد میں کرتی ہیں. کس کو ہے؟ عیسائیوں کو ہے, یہودیوں کو ہے, غیر مسلموں کو ہے, مشرکوں کو ہے. ان کو حجاب سے پرابلم ہے. کیوں ہے بھائی؟ چاہے وہ کسی بھی عنوان سے کہ نہیں آپ سیکولر ویلیوز کے خلاف ہیں وغیرہ وغیرہ. حجاب ایک ریلیجس سمبل ہے, ریلیجس سمبل ہوگا, لیکن حجاب اس کا مقصد حیا اور پاک دامنی ہے. اگر آپ کو حجاب سے پرابلم ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کو حیا اور پاک دامنی سے پرابلم ہے, آپ کو ماڈسٹی سے پرابلم ہے. اور سیکولرزم نے آپ کی اس فطری حیا کو بھی اس قدر کرپٹ کر دیا کہ ایک عورت اگر خود باحیا بننا چاہتی ہے آپ کو پرابلم ہو جاتی ہے اور آپ کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. تو حیا اور پاک دامنی دو ایسی چیزیں ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اسلام نے ان کی تعلیم دی ہے بلکہ مسلمانوں نے اس صفت کو جس مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھا ہے کسی دوسری قوم میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان, الحیاء شعبۃ من الایمان, کہ حیا ایمان کا ایک حصہ, ایک جز ہے, ایک ڈپارٹمنٹ ہے. تو ایک آدمی کا ایمان ہی کمپلیٹ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر حیا اور پاک دامنی ہو. ایک اور موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت, اگر تیرے اندر حیا نہیں ہے نا تو پھر تو جو چاہے کر. آپ اپنی زندگی کو ٹٹولیں. ایک مسلمان ہے جس کے چہرے پر داڑھی ہے اور جس کے سر پر ٹوپی ہے, یعنی یہ میں نے اس لیے کہا کہ وہ لوگوں کی نظر میں وہ لگ رہا ہے کہ ہاں بھائی یہ مسلمان ہے. تو وہ شراب خانے کا رخ نہیں کرے گا کوک پینے کے لیے. وہ شراب خانے اس لیے نہیں جائے گا کہ یار چلو ٹھیک ہے شراب, خالی شراب نہیں مل رہی نا, کوک بھی تو مل رہا ہے, 7 اپ بھی مل رہی ہے, چلو لیمنیڈ لے لیں گے کہیں اور نہیں تو یہاں. وہ اس لیے رخ نہیں کرے گا کہ یار کوئی جاتا ہوا مجھے نہ دیکھ لے کہ ایک مسلمان شراب خانے جا رہا ہے اگرچہ میں شراب نہیں پی رہا ہوں. یہ جو حیا ہے نا اس نے اس کو شراب خانے میں قدم رکھنے سے روکا ہے. حیا دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ہے فطری حیا اور ایک ہے عقلی حیا. فطری حیا کیا ہے؟ مثلا آپ شرم آ جائے آپ کو, مثلا ایک بچہ ہے اس کو آپ یہ کہیں کہ ہاں بھائی بیٹا پڑھو, کوئی بچہ مثلا قرآن کریم کی کچھ پارے جانتا ہے, کچھ صورتیں جانتا ہے, اور آپ اس کو مجمع کے سامنے تلاوت کروائیں تو وہ شرما جاتا ہے. یہ فطری حیا ہے, یہ ایک الگ چیز ہے. اس کو ہم اچھی صفت نہیں مانتے, ٹھیک ہے, یہ ایک ہر انسان کے اندر ہوتی ہے. حیا عقلی کا مطلب یہ ہے ریشنل ماڈسٹی, کہ آپ گناہ سے اس لیے روکیں کہ جس ذات نے اس کام کو گناہ قرار دیا ہے وہ ذات دیکھ رہی ہے. یہ ہے حیا عقلی.
ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی کچھ خواتین کو مسئلہ بیان کیا. وہ مسئلہ کچھ ان کے پرائیویٹ میٹر سے ریلیٹ کرتا تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا موجود تھی. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک کامنٹ کیا. وہ کامنٹ بڑا زبردست ہے، تاریخی جملہ. آپ نے فرمایا کہ نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں بڑی زبردست ہیں. کیوں؟ لم یکن یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، حیا ان کو دین کی سمجھ حاصل کرنے سے روکتی نہیں ہے. یعنی حیا ان کے راستے میں نہیں آتی. ان کو جو مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے وہ چاہے کیسا ہی ہو، وہ مسئلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر لیتی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ شرم آ رہی ہے آپ کو کوئی چیز سیکھنے میں، یہ شرم اچھی چیز نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو گناہ کرنے میں شرم آ رہی ہے، یہ شرم اچھی چیز ہے. ایک مسلمان کو داڑھی ٹوپی میں ایک پب میں کوک خریدنے کے لیے جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے. کس سے شرم آ رہی ہے؟ دوسرے لوگوں سے بھی، کہ لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو مسلمان شراب خانے میں جا رہا ہے، اگرچہ میں شراب پینے کے لیے نہیں جا رہا ہوں. اور وہ ذات کہ جس نے شراب کو حرام قرار دیا، جس نے، میں چاہے ایک آدمی مثلا تنہائی میں گناہ کر رہا ہے، اگر وہ یہ سوچے کہ ٹھیک ہے میں اکیلا ہوں، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، خدا تو دیکھ رہا ہے، اور اس وجہ سے وہ رک جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر حیا عقلی ہے. تو امیجن کریں کہ ایک آدمی کے اندر اگر حیا عقلی ہو تو نہ صرف یہ کہ وہ پبلک لائف میں گناہ سے رکے گا، بلکہ وہ پرائیویٹ لائف میں بھی گناہ سے رکے گا. تو جو آدمی گناہ سے رکتا ہے تو کیا وہ اخلاقی اعتبار سے بلند نہیں ہوگا؟ obviously وہ اخلاقی اعتبار سے ایک ہائر اسٹینڈرڈ اور ہائر گراؤنڈ پر ہوگا. تو یہ دوسری چیز ہے. تیسری صفت، میں 4 صفتوں کے بارے میں کہا تھا، میں تیسری کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تیسری ہے شجاعت، یعنی بریوری، بہادری. اب بہادری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تلوار لے کر نکل جائیں اور جو سامنے آئے اس کو آپ نمٹا دیں. بہادری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک موب آئے اور کسی کمزور کو پکڑے اور یہ کہے کہ اس نے گائے کا گوشت کھایا ہے اور اس کی موب لنچنگ کر دے. یہ بہادری نہیں ہے، تو بزدلی ہے. بہادری کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی گن خریدے اور کسی مسجد میں جا کر وہاں کے نمازیوں کو شوٹ کر دے. یہ بہادری نہیں ہے. بہادری یہ بھی نہیں ہے کہ معصوم بچے کہ جن کو ابھی یہ بھی پتا نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ آخر اس ملک کا نام کیا ہے جس ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں، ان کے اوپر بم برسا دیے جائیں. یہ بہادری نہیں ہے. یہ ساری کی ساری بزدلی کی الگ الگ صورتیں ہیں. بہادری کیا ہے؟ بہادری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کی ہے. تو دیکھیں، بہادری کی تعلیم ہر مذہب میں ہے، لیکن اس کو جس انداز سے ڈیفائن کیا گیا ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو یونیک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ، بہادر وہ نہیں ہے کہ جو پچھاڑ دے. یعنی مان لیجیے ریسلنگ چل رہی ہے، ایک شخص آیا، اس نے ریسلنگ کی اور وہ جیت گیا، اب آپ اس کو بہادر کہیں بہت بہادر ہے. اس کو بہادری نہیں کہا جاتا. بہادری کیا؟ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کے اوپر قابو کر لے، وہ بہادر ہے. لہذا بہادری کو اگر آپ ڈیفائن کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو اپنی عقل کے تابع کر دینا. جس دن آپ کی عقل سبجگیٹ کر دے آپ کے نفس کو، اس کا مطلب یہ کہ آپ بہادر ہیں. ڈزنٹ میٹر کہ آپ کی مسکولر باڈی ہے یا نہیں، آپ کے پاس ویپنز ہیں یا نہیں، لیکن اگر آپ نے اپنے نفس کو اپنی عقل کے تابع کر لیا تو آپ بہادر ہیں. تو یہ اس کی ایک مثال بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں. دیکھیں، ایک قرآن کریم میں سورہ حجرات میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. اس آیت میں اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کا حکم دے رہا ہے کہ کوئی بھی شخص دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، اس کو ہیوملیٹ نہ کرے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہو، نہ کوئی مرد ایسا کرے نہ کوئی عورت ایسا کرے. دوسرا جو حکم ہے، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اس کے اندر فلاں بیماری ہے. تیسری چیز، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ولا تنابزوا بالالقاب، کہ ایک دوسرے کو برا لقب نہ دو. آپ کسی کو لنگڑا کہہ رہے ہیں، کسی کو لولا کہہ رہے ہیں، کسی کو اندھا کہہ رہے ہیں جبکہ وہ بینا ہے، آپ اس کو نابینا کہہ رہے ہیں، یا اس کا کوئی نام رکھ دیا آپ نے، کوئی بھی جو اس کو پسند نہیں ہے. قرآن کریم نے اس کی تعلیم دی ہے، لیکن ہم سب انسان ہونے کے ناطے اس فیز سے گزرتے ہیں جہاں ہمارا دل چاہتا ہے کہ یار اس کا مذاق اڑا دو. دل چاہتا ہے ہمارا کہ اس کا کوئی ایسا نام رکھو کہ یہ مشہور ہو جائے اور لوگ اس کو چڑھائیں اس نام سے.
یہ ہمارا دل چاہتا ہے، ایک انسان ہونے کے ناطے ہر ایک کے اندر نفس ہے، ہم کوئی انبیاء تو ہیں نہیں، لیکن اگر آپ اس نفس کے اوپر اس لیے کنٹرول کر لیں کہ ہو سکتا ہے کہ جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہوں وہ آپ سے بہتر ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہادر ہیں، یہ ہے شجاعت، یہ ہے بہادری۔ تو بہادری کی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے؟ ایک ایسے کانسیپٹ کے ذریعے، ایک ایسے فینومینا کے ذریعے کہ جس میں ہر انسان مبتلا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کا مذاق اڑائے، لیکن وہ مذاق اڑانے سے اس لیے اگر رک جائے کہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا مجھ سے بہتر ہو، تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں ہے۔ یہ 3 صفات ہو گئی۔ اچھا، اب آخری صفت ہے اور وہ ہے عدل، انصاف۔ عدل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عدل کی ڈیفینیشن ہے وضع الشیء فی محلہ۔ وضع الشیء فی محلہ کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو جہاں رکھنا چاہیے وہیں رکھیں، جہاں حقوق ادا کرنے چاہیے وہاں حقوق ادا کیے جائیں، اور جہاں نہیں وہاں نہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک قوم ہے جو یہ کہتی ہے کہ جس مٹی میں ہم پیدا ہوئے ہیں، جس ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں، وہ ملک ہماری ماں ہے۔ تو بھائی آپ نے اپنی ماں کی جو ایکچوئل ماں ہے، کہ جس کے ذریعے آپ اس دنیا میں آئے ہیں، آپ نے اس کی حق تلفی کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ ماں نہیں ہے، وہ ماں ہے مٹی، پھر وہ بھی نہیں، گائے ماں ہے۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنی ماں سے بلند درجہ کس کو دیا؟ ایک جانور کو دے دیا۔ یہ انصاف کے خلاف ہے، یہ ظلم ہے، یہ عدل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ایک انسان سے زیادہ درجہ زمین کے ٹکڑے کو دے دیا۔ زمین کے ٹکڑے میں کیا اچھائی ہے؟ کیا زمین کا ٹکڑا جو ایک ملک میں ہے وہ دوسرے ملک کے زمین کے ٹکڑے سے مختلف ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس زمین کے ٹکڑے نے مجھے اناج دیا ہے، غلہ دیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی زمین کے ٹکڑے سے زیادہ غلہ دوسرے کی زمین کے ٹکڑے میں ہوتا ہو۔ آپ اگر یہ کہیں کہ نہیں، میری زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے کی زمین کا ٹکڑا آپ سے زیادہ خوبصورت ہو، تبھی آپ ہنی مون بنانے کے لیے دوسرے کی زمین پہ جاتے ہو۔ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا۔ تو کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی زمین کے ٹکڑے کو اپنی ماں کہتے ہیں؟ اگر اس کا اسٹینڈرڈ اناج اور غلہ ہے، پروڈکشن ہے، پروڈیوس ہے، تو وہ کہیں اور بھی ہو سکتا ہے اور بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ خوبصورتی ہے تو وہ کہیں اور بھی ہو سکتی ہے اور بہتر ہو سکتی ہے۔ اور اس کی وجہ اگر یہ ہے کہ بھئی اٹیچمنٹ ہے، بھئی ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں پسند ہے اپنا ملک، تو ٹھیک ہے۔ آپ کوئی چیز، جو بھی آپ کو چیز پسند ہوگی، آپ اس کو ماں کا درجہ تو نہیں دیں گے نا۔ ماں، مان لیجیے آپ کو پب جی پسند ہے، تو آپ یہ کہ پب جی میری اماں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، پب جی گیم، تو کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو یہ کہے گا کہ پب جی گیم اس کی ماتا ہے، کیونکہ اس کو پب جی پسند ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی ملک اس لیے پسند ہے کہ آپ وہاں پیدا ہو گئے بائی ایکسیڈنٹ، آپ نے کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا تھا اپنے بنانے والے سے کہ مجھے وہیں پیدا ہونا ہے، تو آپ ایک بائی ایکسیڈنٹ، بائی چوائس نہیں، بائی ایکسیڈنٹ پیدا ہو گئے، اور اب آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میں یہاں پیدا ہو گیا لہٰذا یہ ملک مجھے پسند ہے اور لہٰذا یہ میری ماں ہے، تو آپ نے اپنی ماں کی خلاف ورزی کی ہے، آپ نے اپنی ماں کی حق تلفی کی ہے، یہ عدل کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم نے عدل کی جو تعلیم دی ہے، انصاف کی جو تعلیم دی ہے، میں ایک واقعے کے ذریعے آپ کو بتانا چاہوں گا۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اس کے تحت ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ تاریخ میں آپ کو پیچھے لے کے چلتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں عثمان بن طلحہ، ان کا جو خاندان ہے یہ قریش میں ایک معزز خاندان سمجھا جاتا تھا، اور ان کے پاس کعبے کی تولیت تھی، یعنی یہ کعبے کی جو چابی تھی، دروازہ لاک ہوتا تھا، اور اس زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جاہلی زمانے میں، پیر اور جمعرات کے دن، ان 2 دنوں میں کعبے کا دروازہ کھولا جاتا تو لوگ اندر جاتے تھے۔ تو چابی کس کے پاس رہتی تھی؟ عثمان بن طلحہ کے پاس رہتی تھی۔ تو ایک دن دروازہ کھلا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جانے لگے کعبے میں، کیونکہ کعبہ تو اصل مسجد ہے۔ وہ تو مشرکوں نے وہاں قبضہ کر کے اپنے بت گاڑ دیے تھے، جس کی صفائی کی گئی، طہارت، کعبے کی تطہیر کی گئی پھر فتح مکہ کے موقع پر۔ کعبہ تو اصل مسجد ہے، تو مسجد پر قبضہ کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبے میں تشریف لے جانے لگے۔ اچھا، عثمان بن طلحہ نے روک دیا کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ نہیں جا سکتے، یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے
جب کعبے کی کنجی، کعبے کی چابی میرے پاس ہوگی اور میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ کس کو دینا ہے۔ عثمان بن طلحہ نے جب یہ جملہ سنا تو اپنے دل میں یہ خیال کیا، جس کو بعد میں انہوں نے حدیثوں کے ذریعے بیان کیا، جو بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، اپنے دل میں انہوں نے خیال کیا کہ بھائی اب تو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اب گئے، گیم اوور۔ بہرحال انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ یہ جملہ عثمان بن طلحہ کبھی بھولے نہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اس کے بعد مکہ فتح ہوا، اور جب مکہ فتح ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں آئے، کعبے کے پاس آئے، کعبے کا دروازہ بند تھا، تو آپ نے کہا بھائی عثمان بن طلحہ سے چابی لے کر آؤ۔ تو عثمان بن طلحہ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، چابی دینا ہی دینی تھی، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ فتح کر کے آئے ہیں، تو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا مسلمانوں کا، اب اس طرح ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا تھا جیسے پہلے کیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کی چابی کھلوائی، تالا کھلوایا چابی کے ذریعے، کعبے میں اندر تشریف لے گئے، نماز پڑھی، عبادت کی، کعبے کی صفائی کی، بتوں کو پھینکا اٹھا کر، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد عثمان بن طلحہ نے کہا کہ لو بھائی، ہماری جو ایک ساکھ تھی پورے جزیرت العرب میں کہ ہمارے پاس کعبے کی چابی ہے، وہ تو ختم، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی وہ آج پوری کر دی۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما، یہ دونوں کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن اور آپ کے داماد، بلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی لڑکا نہیں تھا، بس حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی وہ ساری وہ چیز پوری کرتے تھے، اتنے قریب تھے، داماد کی حیثیت بیٹے کی طرح ہوتی ہے۔ دوسری طرف عباس رضی اللہ عنہ چچا، اور عباس رضی اللہ عنہ کے پاس زمزم کی ذمہ داری تھی، یعنی حاجیوں کو پانی پلانا زمزم وغیرہ سے، یہ ان کا کام تھا۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اب چونکہ چابی آپ کے پاس ہے تو یہ چابی آپ ہمیں عنایت کر دیجئے، تو ہمارے پاس دونوں ڈیوٹیز ہو جائیں گی کہ زمزم کی ذمہ داری بھی ہمارے پاس رہے گی اور کعبے کی ذمہ داری بھی ہمارے پاس رہے گی۔ یہ ایک بہت نوبل اسٹیٹس ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ کعبے کی چابی آپ کے پاس ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو طلب کیا کہ عثمان کو بلاؤ، کدھر ہے؟ عثمان بن طلحہ آئے، سوچ رہے ہوں گے کہ آج تو گئے، پتہ نہیں کیا حکم صادر ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابی ان کو دے دی۔ یہ ہے عدل، کیوں؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی تھی کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جہاں دینی ہیں وہاں دے دو، یہ چابی تمہارے پاس امانت ہے، یہ اس شخص کو واپس کرو جس سے تم نے لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اگر اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کوئی دین ہوتا، العیاذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے پیغمبر نہ ہوتے تو چابی ان کی جیب میں ہوتی، عثمان بن طلحہ کے پاس نہ ہوتی۔ عثمان بن طلحہ تو وہ تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے میں داخل ہونے سے روک رہے تھے۔ آج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا موقع تھا کہ آپ وہ انتقام لے لیتے، لیکن نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے داماد کی خواہش کو اور اپنے چچا کی درخواست کو، دونوں کو مسترد کر دیا، نہ داماد کی بات سنی نہ چچا کی، عثمان بن طلحہ کو چابی واپس کر دی۔ یہ ہے عدل کی اعلیٰ ترین مثال کہ جو دنیا کے کسی بھی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گی۔ تو یہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع کے اوپر جس کا مظاہرہ کیا، اور اس میں ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ قیامت تک کے تم سے اگر کوئی چابی لے گا تو وہ ظالم و غاصب ہی ہوگا، آپ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا۔ اس خاندان میں اس دن سے لے کر آج تک چابی موجود ہے۔ سعودی بادشاہ کے پاس چابی نہیں ہے، سعودی بادشاہ کو کعبے میں داخل ہونا ہوتا ہے تو پہلے ریکویسٹ جاتی ہے شیبی خاندان کے پاس، اس کو شیبی خاندان کہتے ہیں، بنو شیبہ ہے، قریش کی ایک شاخ ہے، شیبی خاندان کے پاس، وہ لوگ اس کو الاؤ کرتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے، اور اس کے بعد پھر سعودی عرب کا بادشاہ کعبے میں داخل ہوتا ہے۔ وہ چابی آج تک وہ حکومت کے پاس نہیں ہے، اس خاندان کے پاس ہے، اور جو لے گا، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا جو لے گا وہ ظالم اور غاصب ہوگا، تو کوئی بھی آدمی، کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ اس کو تاریخ میں ظالم اور غاصب مانا جائے، وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، تو وہ چابی آج تک ان کے پاس ہے۔ تو یہ ہے عدل کی مثال۔ اسی طریقے سے عدل اور انصاف صرف اور صرف مسلمانوں کے درمیان کرنے کی بات نہیں ہے اسلام میں، غیر مسلموں کے ساتھ بھی اور مسلمانوں کے ساتھ بھی۔ میں دونوں کی مثال دے دیتا ہوں۔ مسلمانوں کے ساتھ انصاف کیسے ہوگا؟ سورہ حجرات میں
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مؤمنوں کی دو جماعتیں اگر آپس میں لڑ سکتے ہیں، انسان ہے، انسان بعض مرتبہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے تو لڑ بیٹھتا ہے، تو تمہارا کام کیا ہے کہ تم ان دونوں کے درمیان صلح صفائی کراؤ، یہ ہے عدل۔ اچھا آگے فرمایا کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر ان میں سے کوئی ایک باغی ہو جائے تو ٹھیک ہے، پھر اس باغی جماعت کے خلاف لڑو۔ باغی جماعت کے خلاف لڑنا یہ بھی عدل ہے، لیکن پہلے صلح صفائی کی کوشش کرو، یہ ہے عدل کی مثال۔ غیر مسلموں کے ساتھ عدل کیسے ہوگا؟ اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان غیر مسلم اکثریت میں ہیں اور مسلمان مائنورٹی میں ہیں، کسی نہ کسی شکل میں ہر جگہ کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن کسی نہ کسی شکل میں ان کے حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور خصوصاً آج کل جو ٹرینڈ چل چکا ہے رائٹ ونگ پالیٹکس کا، تو آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جہاں پر بھی رائٹ ونگ پالیٹکس کا غلبہ ہے، وہ چاہے کرسچن کنٹریز ہوں کہ ایتھیسٹ کنٹریز ہوں کہ وہ ہندو کنٹریز ہوں، کچھ بھی ہو، رائٹ ونگ پالیٹکس کا جہاں غلبہ ہے تو وہاں اقلیتوں کو خصوصاً مسلمانوں کو پرابلم دی جا رہی ہے۔ ان کو کسی کا سوچا، یعنی یہ پلان اس طریقے کے مکر و فریب اور ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں کہ ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ان سے چھین لیے جائیں۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ الا من ظلم معاہدا او انتقصه او کلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغیر طیب نفس فانا حجیجه یوم القیامہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی معاہد کے اوپر، معاہد کون ہے؟ وہ شخص کہ جو غیر مسلم ہے، اسلامی حکومت میں رہتا ہے اور پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے، یہ ہے معاہد، کہ کسی نے اگر اس کے اوپر ظلم کیا، کسی نے اگر اس کی حق تلفی کی، کسی نے اس کو ایسے کام کا مکلف اور پابند بنایا جو اس کی طاقت کے سے ہٹ کر ہے، بڑھ کر ہے، کسی نے اس سے کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر لی، اس کا کوئی سامان اٹھا لیا، اس کی پراپرٹی کو اوپر قبضہ کر لیا، اس سے پیسے لے لیے، تو یاد رکھنا کون کہہ رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، میں قیامت کے دن اس کے خلاف دعویٰ دائر کروں گا اللہ کی عدالت میں۔ کس کے حق میں؟ غیر مسلم کے حق میں۔ اور کون دعویٰ دائر کرے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ دائر کریں گے۔ یہ تعلیم دے کر مسلمانوں کو گئے ہیں، غیر مسلموں کے حقوق کی رعایت اس طریقے سے کرنی ہے۔ اگر آپ پاور میں ہیں، کوئی نہیں کر رہا ہے، وہ اس کی پرابلم ہے، تو پھر وہ دعویٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعویٰ اللہ کی عدالت میں دائر ہوگا اس کے خلاف، وہ مدعا علیہ بنے گا، وہ مسلمان ڈیفینڈنٹ بنے گا اور ڈیفینڈ نہیں کر پائے گا اس دن۔ لیکن تعلیم یہ ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر تعلیم ہے تو مسلمان نے 100% اس کے اوپر عمل کیا ہو سکتا ہے کہ کچھ علاقوں میں نہ کیا ہو۔ میں مسلمانوں کا ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہر جگہ کے، بعض جگہ حق تلفی ہوتی ہے، بعض جگہ نہیں ہوتی، لیکن بات یہ ہے کہ اسلام نے کیا تعلیم دی ہے۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ 4 بری صفات ہیں جن کے خلاف اسلام میں جگہ جگہ تعلیم پائی جاتی ہے، اور 4 اچھی صفات ہیں کہ جن کے بارے میں اسلام میں، قرآن اور سنت میں جگہ جگہ تعلیم پائی جاتی ہے۔ اور دنیا میں تمام خرابیوں کی جڑ وہ 4 بری صفات ہیں، اور تمام اچھائیوں کی جڑ یہ 4 اچھی صفات ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے اس نظریے کو، اچھی اور بری صفات کے اس نظریے کو جس ایبسولوٹ انداز سے اور پرفیکشن کے ساتھ پیش کیا ہے، اس کی نظیر کسی دوسرے دھرم، کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملتی، تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ایک ایسے شخص کے لیے کہ جو حق کا متلاشی ہے، جو حق کو تلاش کرنا چاہتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ حق کہاں ہے، تو حق آپ کو ملے گا تو اسلام میں ملے گا۔ برائی سے دور اگر آپ جائیں گے تو اسلام کے ذریعے، اچھائی کے قریب آئیں گے تو اسلام کے ذریعے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اعلیٰ ترین اخلاق کا پیمانہ ہے، اسٹینڈرڈ آپ ہیں۔ اگر آپ کے اسٹینڈرڈ کے مطابق کوئی آ رہا ہے تو وہ اچھا ہے، اور آپ کے اسٹینڈرڈ سے کوئی دور جا رہا ہے تو وہ برا ہے۔ تو کسی کو اگر اچھائی چاہیے تو وہ اسلام میں آئے، اور برائی چاہیے تو وہ اسلام سے دور ہو جائے۔